नंबर 5, जिक्र मुनिस है। ذکر انیسی. अल्लाह का जिक्र मेरा मुनिस है। इमाम इब्नुल कय्यम फरमाते हैं, जिक्र ही अहले ईमान का ज़ादे राह है जिसे लेकर वो सफ़र किया करते हैं। जिक्र ही वो मंशूर या पासपोर्ट है जिसे दिखाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। जिक्र ही दिलों की जिंदगी है जिसके बगैर अजसाद बमंजिलाए गोर रह जाते हैं। जिक्र ही वो हथियार है जिससे राहजनों और दुश्मनों को हटाया जाता है। जिक्र ही वो पानी है जिससे दिल की आग बुझाई जाती है। जिक्र ही वो दवा है जिससे बातिन का रोग दूर किया जाता है। فَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ فَنَتْرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانًا فَنَنْتَكِسُ. जब हम बीमार हो जाते हैं तो तुम्हारे जिक्र को अपनी दवा बनाते हैं। कभी कभी जिक्र छूट जाता है तो हम मुंह के बल गिर पड़ते हैं। कुरान मजीद में जिक्र को 10 तरीके से बयान फरमाया गया है। जिक्र का हुक्म दिया गया। अलिफ, हुक्म मुतलक भी। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. सूरतुल अहज़ाब, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र किया करो, बहुत जिक्र करना। बा, हुक्म मुक़य्यद भी। واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. सूरतुल आराफ, अपने रब को याद करो अपने दिल में आजिज़ी और खौफ से। وسبحوه بكرة وأصيلا. सूरतुल अहज़ाब, अल्लाह की तस्बीह किया करो सुबह शाम। नंबर 2, जिक्र की जिद गफलत व निसियान से नहीं फरमाई गई। ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. सूरतुल हश्र, मत बनो तुम वैसे जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उनको निसियान में छोड़ा। नंबर 3, फलाहो निजात को कसरत जिक्र पर मुअल्लक फरमाया। واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. सूरतुल अनफाल, अल्लाह का जिक्र बहुत बहुत किया करो कि तुम फलाह पाओ। नंबर 4, अहले जिक्र की मदाहो सना फरमाई है। والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. सूरतुल अहज़ाब, मर्द और औरतें अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले, उनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अजर अजीम मुकर्रर कर रखा है। नंबर 5, गाफिलीन जिक्र के खुसरान का ऐलान फरमाया गया है। يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. सूरतुल मुनाफिकून, ए ईमान वालो, तुम्हारा ज़रो माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। जिसने ऐसा किया वो नुकसान उठाने वाला है। नंबर 6, जिक्र को जुमला आमाल से अफजल व आला बताया है। إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. सूरतुल अनकबूत, नमाज तो बदकारियों और बुरे कामों से हटा देती है और अल्लाह का जिक्र तो बहुत बढ़कर है। नंबर 7, कुरान मजीद पर तदब्बुर से वाज़े होता है कि जुमला आमाले सालिहा का इख्तिताम बयान जिक्र पर होता है। अलिफ, हुक्म नमाज पर गौर करो। فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. सूरतुन निसा, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह को याद करो खड़े बैठे और करवट पर लेटे हुए। बा, इख्तिताम हुक्म नमाज जुमा को पढ़ो। فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. सूरतुल जुमा, जब नमाज हो चुके तब अपनी अपनी जगह फैल जाओ, अल्लाह के फजल की तलाश करो और अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र करो ताकि तुम फला पाओ। जीम, इख्तिताम हुक्म सयाम पर तदब्बुर करो। وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. सूरतुल बकरा, ताकि तुम अल्लाह की बुजुर्गी करो इसलिए कि उसने तुमको हिदायत की है। दाल, इख्तिताम हुक्म हज को देखो। فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. सूरतुल बकरा, जब मनासिक पूरे कर चुको तब अल्लाह का जिक्र करो। हाँ, इख्तिताम हयात भी अगर जिक्र पर हो तो उसके लिए
حدیث پاک میں داخلہ جنت کا وعدہ ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ۔ نمبر 8، ذاکرین کو ہی صاحبان عقل و ہوش فرمایا گیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ سورہ آل عمران۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے الٹ پلٹ کر آنے میں بے شک نشانیاں ہیں عقل و مغز والوں کے لیے جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر یاد کیا کرتے ہیں۔ نمبر 9، ذکر الہی جملہ اعمال کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر ہی روح الاعمال ہے۔ نماز کے متعلق ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ سورہ طٰہٰ، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ احادیث مبارکہ اور ذکر الہی، حدیث شریف میں چند اعمال کا ذکر کر کے ان کا ذکر الہی کے لیے ہونا ظاہر فرمایا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ۔ خانہ کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی اور کنکریوں کا چلانا ذکر الہی کی اقامت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں اہل ذکر کو مفردون فرمایا گیا ہے، یعنی اہل تفرید و توحید۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة ومن ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربون اعناقکم قالوا وما ذلك یا رسول اللہ قال ذکر اللہ عز وجل۔ کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں کہ تمہارے اعمال میں بہتر کیا ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے ستھرا کیا ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند تر کیا ہے، اور جو زر و سیم کے خرچ سے بھی بہتر ہے، جو اس سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں کو ملو، ان کی گردنیں کاٹو یا وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کو بیٹھتے ہیں فرشتے ان کے گردا گرد آ جاتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حلقے میں تشریف لائے اور پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں اس امر پر کہ ہمیں اسلام کی راہ دکھلائی اور ہم پر احسان فرمایا کیا قسمیہ کہتے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہاں قسمیہ عرض کرتے ہیں۔ فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم ولكن اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ سنو، میں نے تم سے حلف نہیں لیا بسبب جھوٹ کی تہمت کے، لیکن میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتا ہے۔ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ جب تو دنیا چھوڑے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ ایک اور شخص نے عرض کیا کہ مجھے احکام اسلام تو بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں، مجھے صرف ایک چیز بتلا دیجئے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ تیری زبان برابر ذکر الہی میں جاری رہنی چاہیے۔ مسند وغیرہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ایھا الناس ارتعوا فی ریاض الجنہ۔ اے لوگو، چمن ہائے بہشت کی سیر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ چمن ہائے بہشت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر۔ ذکر کی مجلسیں۔ اغدوا وروحوا واذکروا من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عنده
فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. صبح و شام ذکر الہی برابر کیا کرو. تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اپنا درجہ خدا کے ہاں دریافت کرے، اسے لازم ہے کہ اس امر پر غور کرے کہ اللہ کا درجہ خود اس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو ویسا ہی درجہ عطا فرماتا ہے جو اس کے نزدیک اللہ کا درجہ ہوتا ہے. صحیح ترمذی و مسند وغیرہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پدر بزرگوار ابراہیم علیہ السلام سے روایت کیا ہے، اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجئے اور بتا دیجئے کہ جنت پاکیزہ زمین میٹھے پانی والی ہے، وہ سفید جگہ ہے اور وہاں کے گل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں. صحیحین میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والمیت. جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے. روایت صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہم. جو کوئی شخص میرا ذکر چپکے چپکے کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر اپنی ذات سے کرتا ہوں. جو کوئی میرا ذکر کسی گروہ کے اندر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر ایسے گروہ سے کرتا ہوں جو ان کے گروہ سے بہتر ہے. ذکر کے طرق، اقسام اور مراتب. یاد رکھو کہ ذکر کے 3 طریقے ہیں. صرف زبان ذکر کر رہی ہو یہ ادنا درجہ ہے، صرف دل ذکر کر رہا ہو یہ متوسط درجہ ہے، دل اور زبان دونوں ذکر کر رہے ہوں یہ درجہ اعلیٰ ہے. یہ بھی یاد رکھو اقسام ذکر بھی 3 ہیں، اسماء و صفات اور ان کے معنی کا ذکر، ثنائے ربانی اور توحید الہی، امر و نہی، حلال و حرام کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، احسان اور عطیات کا بیان. یاد رکھو کہ مراتب ذکر بھی 3 ہیں. وہ ذکر جو غفلت و نسیان کو اڑا دیتا ہے، وہ ذکر جو قیود سے چھڑا کر بقائے شہود تک پہنچا دیتا ہے، وہ ذکر جو انسان کو اپنی یاد سے فراموش کر کے ذکر حقانی ہی کے ساتھ وابستہ و زندہ کر دیتا ہے. مبارک ہے وہ انسان جسے ذکر ربانی نے اپنا فہرفتہ بنا لیا ہے. مبارک ہے وہ صاحب ایمان جس نے فنائے عالم کا سبق بقائے رب العالم سے سیکھ لیا ہے. نمبر 6، اعتماد خزانہ ہے. الثقۃ کنزی. اعتماد الہی میرا خزانہ ہے. اصل میں اس بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. سورۃ القصص. جب تجھے موسیٰ کی جان کا ڈر ہو تب اسے دریا میں ڈال دینا، اور ایسا کرتی ہوئی نہ خوف کھانا نہ غم کرنا. یہ ظاہر ہے کہ اس خاتون بلند پایا کو اگر اللہ عز و جل کے فرمودہ پر اعتماد قوی نہ ہوتا تو وہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دریا میں نہ ڈال دیتی. لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اعتماد ہی چشم توکل کی پتلی ہے، اور اعتماد ہی دائرہ تفویض کا مرکز ہے، اور اعتماد ہی قلب سلیم کا سویداء ہے. یہ اعتماد بوقت یاس بھی ہوتا ہے، اور انسان مصائب کی حالت میں اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے خلاف نہ زبان پر کوئی حرف لاتا ہے اور نہ دل میں کوئی وسوسہ. یہ اعتماد بوقت امید بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سابقہ ربوبیت اور اپنے عدم استحقاق کی حقیقت بخوبی منکشف ہو جاتی ہے. واضح ہو کہ ایسا اعتماد جب نظام عالم پر چشم بصیرت کے کھولنے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ جمادات کا ذرہ ذرہ، نباتات کا پتا پتا، ارضیات و سماویات کا ریزہ ریزہ، ہر ایک ارض کا جوہر اور ہر ایک جوہر کا وجود اسی کے انعام سے فیضیاب اور اسی کے احسان کی دولت سے مالا مال ہے. نمبر 7، غم رفیق ہے. والحزن رفیقی. اندوہ دل میرا رفیق ہے. خوف و خشیت بھی ایسے 2 لفظ ہیں جو اردو میں حزن کے مترادف سمجھے جاتے ہیں، لیکن زبان عرب میں
ہر ایک لفظ کا مفہوم الگ الگ ہے۔ خوف کا اطلاق زیادہ تر حسی اشیاء پر ہوتا ہے، خشیت کا اطلاق غیر حسی اشیاء پر بکثرت ہوتا ہے۔ حزن اس اندوہے قلب کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی بہتری و بہبودی کے متعلق دل ہی میں جوش زن ہوتا ہے، گو لب خاموش ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ میں لفظ حزن کا استعمال انبیاء و اصفیاء کے لیے بکثرت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا ہے، فلا يحزنك قولهم، سورہ یاسین، ان کی باتوں سے اے نبی آپ کو حزن نہ ہونا چاہیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رافت نوع انسانی کے ساتھ بہت بڑھی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نافرمانوں کے عواقب امور کا خیال کرتے ہوئے اکثر اندوہگین رہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حزن نہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نبوی کی بھی روایت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں رفیق صادق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی، یعنی لا تحزن۔ صدیق کا فدائی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و آزار کو دیکھ کر پاش پاش ہو رہا تھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معنا فرما کر باب حزن سے کسر انس تک پہنچایا۔ اس ارشاد میں نکتہ لطیف یہ تھا کہ اس میت ربانی کا درجہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ داخل و شامل تھے، اس حزن سے برتر و اعلیٰ ثابت کیا جائے جسے عشق نے سلامتی یار کے متعلق بھیانک بنا دیا تھا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میں اعظم اللہ کے ظلال میں جو میت شامل ہے وہ جملہ اسماء حسنہ کے ظلال سے بدرجہ علیہ ہے، اور کمالات عارف کی تکمیل اسی اسم ذات اللہ کی سیر میں ہوتی ہے، اور جب میت الہی کا ظہور ان اللہ معنا کے نور میں ہوتا ہے تو جملہ اسماء کی عظمت و رفعت بھی اسی کے تحت میں داخل ہوتی ہے، اور کائنات کے جملہ اسباب و علل ساکت و مزمحل ہو جاتے ہیں۔ مادر موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی ربانی ہوئی وہ یہ تھی، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ سورۃ القصص۔ تو نہ خوف کیجئے اور نہ حزن کیجئے، ہم اسے تیرے پاس واپس کریں گے، ہم اسے مرسلین میں سے بنائیں گے۔ ذرا غور کرو کہ خوف حسی کے مقابلے میں بھی ایک بشارت موجود ہے، اور حزن غیر حسی کے ساتھ بھی ایک بشارت شامل ہے۔ خوف کے مقابلے میں یہ کہ بچہ جسے تو دریا میں ڈال دے گی اللہ تعالیٰ اسے تیرے ہی پاس واپس کر دے گا۔ حسن غیر حسی کے مقابلے میں یہ کہ اسے نبوت کی وہ نعمت ملے گی جس کا ادراک حواس نہیں کر سکتے۔ ان آیات پر تدبر اور تتبع کے بعد حدیث زیر عنوان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ وہ حزن جو ہر وقت پیراہن دل پاک رکھتا تھا وہ یا تو امت عاصمہ کی بخشش کا تھا یا امت آسیہ کی ہدایت کا۔ دل قدسی منزل میں خلق خدا کی محبت بھری ہوئی تھی، اور عامت الناس کی ہمدردی و غم گساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رگو پے میں ساری تھی۔ ایک ایک جان کی نجات کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رہتا جیسے گڈریے کو اپنی ایک ایک بکری کا۔ اس کی 100 بکریوں میں سے اگر ایک بھی علیحدہ ہو جاتی اور جھاڑیوں میں رہ جاتی ہے تو گڈریا سمجھتا ہے کہ اگر اسے ساتھ نہ لیا گیا تو وہ بھیڑیے کا شکار ہونے والی ہے۔ وہ اس ایک کے پیچھے جاتا ہے اور اسے ہلاکت کے منہ سے نکال لاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حزن کبھی قلب پاک سے الگ نہ ہوا۔ بسا اوقات تہجد میں سارا وقت امت کے لیے دعا کرنے میں وقف فرما دیتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ صرف اسی ایک آیت کے دہرانے میں پوری فرما دی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ سورۃ المائدہ۔ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تب تو غالب حکمت والا ہے۔ نمبر 8، علم ہتھیار ہے۔ والعلم سلاحی، میرا ہتھیار علم ہے۔
واضح ہو کہ متصوفین متاخرین نے علم کا درجہ حال سے کم قرار دیا ہے، حالانکہ معاملہ بالعکس ہے۔ علم حاکم ہے، حال محکوم ہے۔ علم ہادی ہے، حال تابع ہے۔ علم امام ہے، حال مأموم ہے۔ دائرہ علم دنیا و آخرت پر وسیع ہے، دائرہ حال صرف صاحب حال تک ہے۔ حال ایک تیغ برا ہے، اگر علم کی حفاظت نہیں تو یہ تلوار اسی کی کاٹ کرتی ہے جس کے ہاتھ میں ہو۔ حال ایک آگ ہے جس پر کسی کی نگرانی نہ ہو۔ حال ایک منہ زور گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں علم کا لگام نہیں تو وہ اپنے سوار کی اور پھر خود اپنی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن علم ہی ہے جو حیات القلوب ہے، نور البصائر ہے، شفاء الصدور ہے، ریاض العقول ہے۔ علم ہی لذت الارواح ہے، اور علم ہی مونس متوحشین ہے۔ علم ہی وہ میزان ہے جس میں اقوال و احوال و اعمال وزن کیے جاتے ہیں۔ علم ہی وہ حاکم ہے جو شک و یقین اور ضلالت و ارشاد میں فیصلہ دیتا ہے۔ علم ہی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اور علم ہی سے رب العالمین کی تحمید و تمجید و توحید نصیب ہوتی ہے۔ علم ہی حلال و حرام میں فرق بتلاتا ہے۔ علم ہی مواریث و ارحام کے مدارج ظاہر کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی ضرورت عقل و شرب سے بھی قوی تر ہے۔ آب و خورش کی ضرورت تو شبہ روز میں 2 بار پڑتی ہے، مگر علم کی ضرورت ہر ایک سانس پر ہے۔ علم ہی ہے جس کی تلاش میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر طویل اختیار کیا تھا، اور اس سفر میں 3 مسائل کو ثمر سفر قرار دیا تھا۔ علم ہی ہے جس کی طلب و درخواست کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورہ طٰہٰ پڑھا کر اے اللہ مجھے علم میں بڑھایا کر۔ ذرا یہ تو خیال کرو کہ وہ کتا یا باز جسے شکار پر سدھایا گیا اور شکار پر لگایا گیا ہو، جسے عربی میں معلم کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا علم سیکھنے سے کس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا پکڑا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، اور اس کی جنس کے دوسرے حیوان غیر معلم کا پکڑا ہوا شکار حرام۔ یہ معلم جارحۂ انسانی کہلانے کا مستحق بن جاتا ہے، جبکہ اس کے ابنائے جنس نجس العین ہی رہتے ہیں۔ یہ درجہ اس کو کیوں ملا؟ اس کا سبب صرف علم ہے، صرف علم۔ علم کے مدارج۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ علم وہ ہے جس کی ابتدائی علامت اقامت دلیل ہے، اور جس کی آخری شناخت رفع جہل ہے۔ ہاں، علم کے 3 مدارج ہیں۔ درجہ اول یا ابتدائی وہ علم ہے جو قوت باصرہ کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے، وہ جو استفادہ صحیحہ سے قوت سامعہ کو حاصل ہوتا ہے، وہ جو ایک بڑی تعداد انسانی کے تجربہ متواتر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ درجہ دوم وہ علم ہے جو اجسام زکیہ و بواطن طاہرہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ جو اہل ہمت عالیہ کے انفاس صادقہ کو عطا ہوتا ہے، ایسی حالت میں جبکہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ درجہ سوم وہ علم ہے جسے عام طور پر علم لدنی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ علم عبودیت کا ثمرہ اور متابعت احکام حقہ کا پھل ہوتا ہے، جب کمال انقیاد کا مادہ راسخ ہو جاتا ہے، اور جب مشکات نبوت سے اخذ نور کی رغبت ترقی پذیر ہو جاتی ہے، تب جواد مطلق کی جانب سے وہ معارف ایمانیہ اور حقائق اصلیہ کھول دیے جاتے ہیں جن تک کسی فلسفی یا منطقی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکا ہوتا۔ ایسا علم خود اپنے لیے دلیل بھی ہے اور دوسرے کے لیے مدلول بھی۔ اس مقام پر ان مخالفین و معترضین کو بھی توجہ دلانا ضروری ہے جو کہا کرتے تھے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا ہے۔ غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کو اپنی تلوار بتلا رہے ہیں، اور ان فتوحات عظیمہ کو جو حاصل ہوئیں ثمرات علم قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت نبی اللہ کا فخر اینٹ چونا پتھر کی دیواروں خندقوں پر قابض ہو جانے میں نہیں۔ سکندر، تیمور، ہلاکو خان، بوناپارٹ نے ایسے تماشے دنیا میں بہت کھیلے۔ نبی اللہ کا امتیاز تو دلوں کے قلعوں اور قلوب کے حصون کو فتح کر لینے میں ہے۔ یہ نظارہ خیبر میں نظر آیا کہ جن دنوں اسلامی لشکر نے ان یہودیوں کے
جو ہمیشہ اہل ایمان کے خلاف ملک بھر میں آتش جنگ و جدال کو بھڑکائے رکھتے تھے، چند قلعے فتح کر لیے تو انہی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حبش کے 9 مسلم سرداران دربار بھی حاضر ہوئے، اور اسی اثنا میں ملک یمن سے بھی کئی 100 مسلمانوں کا قافلہ بار یاب سعادت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ یہودیوں کو کھلی آنکھ سے دکھلایا جائے کہ وہ اللہ کے اس رسول کے مقابلے میں اینٹ پتھر کی دیواروں کے بھروسے پر اڑے بیٹھے ہیں، جس کا علم سمندر پار حبش کو فتح کر رہا ہے، جس کا علم یمن کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا علم صداقت نصب کر رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہیں جو کبھی حجاز کے زیر نگیں نہ ہوئے تھے۔ یہ حبش وہی ملک ہے جس کے جنرل اوٹرم نے یمن کو فتح کر کے 60,000 فوج کا لشکر جرار مکہ مکرمہ کے فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر لا ڈالا تھا۔ یہ واقعہ جسے قرآن پاک نے واقعہ اصحاب الفیل کے نام سے بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس سے صرف 50 دن پہلے کا ہے۔ ان حملہ آوروں کو کیا معلوم تھا کہ خود ان کا بادشاہ رسول حجازی کی کفش برداری کی تمنا کرے گا اور سارا ملک اسی کعبے کی سمت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر عبودیت کو جھکائے گا۔ معاشر مسلمین، کسی ملک کسی قوم کو بزور شمشیر فتح یا مغلوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حملہ آور کے پاس شمشیر زن بھی موجود ہوں، جن کی دھاک ایسی بندھی ہوئی ہو کہ لوگ ان کی تلوار سے ڈر ڈر کر اپنا پہلا پیارا مذہب چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایسے بہادر، ایسے تلواریے زرار بن الازور، شرحبیل بن حسنہ، عدی بن حاتم، اکرمہ بن ابی جہل، مقداد بن الاسود الکندی، مقدام بن معدی کرب، خالد بن ولید، زبیر بن عوام اور علی مرتضی رضوان اللہ اجمعین جیسے کیوں کر اس شخص کے مطیع و منقاد ہو گئے تھے؟ ان کی تلواروں پر نہتے، غریب و مسکین، بکریاں چرانے والے یتیم نے کیوں کر قبضہ کر لیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسے جری، ایسے بطل تو خوف شمشیر سے مطیع نہ ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے تو صرف خوف جان سے اپنے اپنے قدیم پیارے مذہب کو نہ چھوڑ دیا ہوگا۔ جب یہ امر مسلم ہو جائے تو قابل غور یہ رہ جائے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی شے، کوئی ایسی قوت، کوئی ایسی کشش موجود ہے جو شیروں کا شکار کرتی اور حزبران نبرد کو خادم بنا سکتی ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ بھیڑوں اور لومڑیوں کے لیے تلوار کا استعمال کریں؟ غور جتنا گہرا ہوتا جائے گا اسی قدر جلد یہ واضح ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان العلم سلاحی ایسی حقیقت کا مظہر ہے جس کا کوئی بتلان نہیں ہو سکتا۔ جو کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اس کا ذریعہ وہی علم صحیح تھا جو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارزانی فرمایا تھا۔ وہ علم جو ظلمات کو دور کر دیتا ہے اور چلنے والوں کو نور میں لے آتا ہے، وہ علم جو آنکھوں کو روشن، دل کو بینا بنا دیتا ہے، وہ علم ہے کہ هذا بصائر للناس۔ سورۃ الجاسیہ کی صفت اسی پر صادق آتی ہے۔ نمبر 9، صبر لباس ہے۔ والصبر ردائی۔ صبر میرا شاندار لباس ہے۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن میں صبر کی توصیف، کتاب حمید نے 16 طریقوں سے صبر کی توصیف فرمائی ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ ان طریقوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، صبر کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا امر فرمایا۔ الف، قال موسى لقومه استعینوا باللہ واصبروا۔ سورۃ الاعراف، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاة۔ سورۃ البقرہ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ جیم، اصبروا وصابروا۔ سورہ آل عمران، صبر رکھو اور آپس میں صبر کی تعلیم دیا کرو۔ دال، واصبر وما صبرك الا باللہ۔ سورۃ النحل، صبر کرو، تیرا صبر تو اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 2، بے صبری کی ممانعت، عدم صبر سے نہیں فرمائی۔ فرمایا، الف، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ سورۃ الاحقاف، صبر کیجئے
جیسا کہ والا ہمت رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ با فلا تولوهم الادبار سورۃ الانفال، دشمنوں کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ جیم ولا تهنوا ولا تحزنوا سورہ آل عمران، اپنا دل تھوڑا نہ کرو اور غمگین نہ بنو۔ نمبر 3، صابرین کی تعریف، اہل صبر کی ثنا فرمائی۔ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورۃ البقرہ، جو تکلیف میں اور تنگی میں اور لڑائی میں صبر کرتے ہیں وہی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اور یہی لوگ متقی بھی ہیں۔ نمبر 4، صابرین سے اظہار محبت، اہل صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا۔ واللہ يحب الصابرین۔ سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نمبر 5، صابرین سے اللہ کی معیت، اہل صبر سے اپنی معیت کا اعلان فرمایا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک معیت عامہ ہے جو بذریعہ علم و احاطہ ہوتی ہے، اور ایک معیت خاص ہے جس کا نتیجہ حفاظت و نصرت و تائید الہی ہوتا ہے۔ آیت بالا میں معیت خاصہ ہی کا ذکر ہے۔ نمبر 6، صبر بہتر ہے، صبر کو اہل صبر کے لیے بہتر بتلایا۔ الف وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ سورہ نحل، اگر تم صبر کرو تو ایسا کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ با وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ سورۃ النساء، اور صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 7، جزائے احسن، اعلان فرمایا کہ اہل صبر کو جزا بطریق احسن عطا ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ النحل، ہم صبر کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا بہترین طریق سے دیں گے۔ نمبر 8، بے حساب اجر، خبر دی کہ اہل صبر کو عطیہ بلا حساب ملے گا۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ۔ سورۃ الزمر، صبر والوں کو ان کا اجر پورا پورا بلا حساب دیا جائے گا۔ نمبر 9، بشارت، اہل صبر کو بشارت دی گئی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ، صبر کرنے والوں کو بشارت پہنچا دیجیے۔ نمبر 10، مدد و نصرت، اہل صبر کی نصرت و امداد کی ضمانت فرمائی۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ سورہ آل عمران، ہاں اگر تم صبر و تقوی رکھو اور دشمن تم پر فوراً آ جائے تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 ملائکہ سے جو نشان والے ہوں گے فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ۔ نمبر 11، صبر والے با ہمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اہل صبر ہی اہل عزم ہوتے ہیں۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورۃ الشورى، جس نے صبر کیا اور معافی دی تو یہ کام بڑی ہمت کے ہیں۔ نمبر 12، صبر ایمان و عمل کی بنیاد، فرمایا کہ اعمال صالحہ اور حظوظ عظیمہ والے اہل صبر ہی ہوتے ہیں۔ الف وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ سورۃ القصص، تمہیں خرابی ہو، اللہ کا عطیہ ایمان اور نیک اعمال والے کے لیے بہتر ہے، اور اس کو صرف صبر والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ با وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کو صبر والے ہی حاصل کر سکتے ہیں اور اسے وہی پا سکتے ہیں جو بڑی قسمت والے ہیں۔ نمبر 13، صبر ذریعہ عبرت، بتلایا کہ آیات الہی سے انتفاع و عبرت صرف اہل صبر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔
الف أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ سورہ ابراہیم، ہم نے موسیٰ کو کہا اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر نور میں لا اور ان کو تاریخ الہیہ کا سبق دے، کیونکہ اسی میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ با ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ سورۃ الشورى، اللہ کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں اور علم کی طرح بلند ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا رک جائے اور یہ سب جہاز سمندر کے اوپر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں نشانات ہیں ہر ایک صبر کرنے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ نمبر 14، صبر ذریعہ فوز و فلاح۔ بتلایا ہے کہ مطلوب و محبوب تک فائز ہونا، مرعوب سے نجات پانا اور جنت العلا کا داخلہ انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا۔ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ سورۃ الرعد، فرشتے ہر طرف سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اپنے صبر کے بدلے آج تم سلامتی میں ہو اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ نمبر 15، صبر معیار امامت۔ اہل صبر درجہ امامت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا۔ سورۃ السجدہ، ہم نے انہی میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا۔ نمبر 16، صبر اسلام و ایمان کا ہم پلہ۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرقان حمید میں اسلام و ایمان اور یقین و تقوی اور توکل و شکر کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں صبر کا کیا درجہ ہے۔